वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होगा। नायब सदर जेडी वेंस आज रोज वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी टीवी CNN का दावा, कहा दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस वफ्द के साथ जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस मामले में कोई भी फरीक खेल तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नए हुरमस की नाकाबंदी, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं और समझते हैं मुज़ाकरात पर हथियार डालने की मेज़ तब्दील कर देंगे, ये नई जंग जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों आला सिफारतकारों ने मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर मुशावरत की। खास तौर पर मौजूदा जंगबंदी से मुतालिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्जे के बाद ईरान ने मुज़ाकरात अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मुकाम को मुकम्मल तबाह किया, लेकिन मुकामात बाकी मानदा मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। रेडियो प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप कहते हैं ईरान मुज़ाकरात करेगा, अगर नहीं करेगा तो इससे बहुत मसाइल का सामना होगा। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। उम्मीद है ईरान माकूल मुआहिदा अपने मुल्क की तामीर नौ करेगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में जो कुछ किया उसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान के अमेरिका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अपने एक बयान में मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बामायने मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरी करने पर होती है। मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। कराची में इम्तिहानी मरकज़ पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का छापा, खुलेआम नकल और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का सनसनीखेज इंकशाफ कमिश्नर कराची तक पहुंचा दिया गया। इम्तिहानी मरकज़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई मुतवक्के। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ माहम खान से। जी माहम, बताइएगा। जी देखिए, आए दिन इम्तहानी मराकज़ में नकल के वाक़यात सामने आते रहते हैं, जिससे तालीमी निज़ाम पर सवाल उठते हैं। इस नौइयत का एक वाक़या कराची में भी पेश आया है। कराची में डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने स्कॉलर्स स्कूलिंग सिस्टम के इम्तहानी मरकज़ पर छापा मारा और वहाँ जो सूरत हाल सामने आई है वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। दौरान इम्तहान नकल ज़ोरों शोर से जारी थी और तलबा बगैर किसी डर के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते दिखाई दिए हैं। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने कमिश्नर कराची को बाकायदा खत लिखा है, जिसमें उन तमाम बेज़ाब्तियों के बारे में आगाह किया गया है। खत में ये भी बताया गया कि इम्तहानी मरकज़ में होने वाली नकल के तमाम शवाहिद फराहम कर दिए गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि सिफारिश भी की गई है कि स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम के इस इम्तहानी मरकज़ को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए या किसी और जगह जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल जो है वो अब कमिश्नर कराची के नोटिस में आ चुकी है और मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। इजराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि हमारी दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ते जारी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 14 अप्रैल से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क़यादत में अमरीका इन बराह रास्त मुज़ाकरात को सहूलत फराहम करता रहेगा। याद रहे कि हिज़्बुल्लाह के बाइस इजराइल और लबनान के दरमियान जनूबी लबनान में शदीद झड़पें हो चुकी हैं और 6 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई के बाद फ़िलहाल 10 रोज़ा जंगबंदी नाफिज है। लबनान के मशरक़ी इलाक़े वादी बका में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुँचा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने घरों को निशाना बनाया, जिससे बच्चों की लाशें सड़कों पर जा गिरीं। एक खातून अपने बेटे बेटी के साथ घर में मौजूद थी जब उन्हें निशाना बनाया। बच्चों के वालिद पहले ही शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।
سومر قصبے کے میئر سکندر برکا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 140 سے زائد مکان تباہ ہوئے، بیشتر لوگ واپس آ چکے، تاہم مجموعی صورتحال کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں، جبکہ لبنان کے اندر اتحاد کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کے تنازع میں امن کو جزوی کامیابی ضرور ملی ہے، تاہم صورتحال اب بھی نازک ہے اور مکمل استحکام کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور حقیقی امن قائم کرنا ضروری ہے اور اس کا انحصار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں پر ہوگا۔ صدر لوکاشینکو نے مزید کہا کہ امریکی صدر اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ مزید کشیدگی اور پیش رفت خطے میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ قطری وزیر اعظم عمانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم عمانی وزیر خارجہ کے درمیان رابطے کے دوران ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے، اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچایا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔ امن و امان کی بات کریں گے۔ شہر قائد میں بھتہ خور سرگرم ہو گئے۔ رواں سال کے ابتدائی 3 مہینوں میں اب تک 50 سے زائد بھتے کی پرچیاں اور فونز کال موصول ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عارف حبیب سے، جو اس وقت تاجر رہنما عتیق میر کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں صدر کے علاقے، میرے ساتھ موجود ہے تاجر رہنما عتیق میر صاحب۔ شہر میں جو بھتہ خوری کی جو عافیت ہے اس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا اور اب تک 3 ماہ گزرنے کے باوجود شہر میں 50 سے زائد بھتے کی وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ تاجر رہنما موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عتیق صاحب یہ بتائیے گا، 3 ماہ گزر چکے ہیں، اپریل کے بھی 20 دن ہو چکے ہیں، 3 ماہ 20 دن ہو چکے ہیں، شہر میں اب تک 50 سے زائد بھتے کی وارداتیں ہو گئی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ماضی کی طرز پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس اور رینجرز ایک اشتراک عمل سے اس افرید کو ختم کریں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ رینجرز اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، پولیس اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، اور جہاں تک پولیس کی بات ہے، دیکھیں اس وقت جتنا بھی بڑا جرم ہے، جتنے بھی جرائم ہیں، اس کے پیچھے بیشتر وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے پولیس کی کالی وردیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کیسے پاسبل ہے کہ جرثومہ جب ڈیٹول ہی پی جائے تو پھر وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو جن جن جرائم میں پولیس کی سرپرستی ہے وہ تو کم ہو نہیں سکتا، اس کو تو بلکہ تقویت مل رہی ہے، اسے انرجائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت آئی جی سندھ کو، حکومت سندھ کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ بے شک اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہوئے بھتہ خور، ان کا وہ عنصر اس وقت کم ہے، وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن مقامی طور پر جو بہت سے لوگ رسک لیتے ہیں اور ایک آسان جرم ہے، کسی کو کال کر کے ہراساں کر دیا، 20 لوگوں سے پیسے مانگ لیے، 2 سے آ گئے، تو اس طریقے سے جرم ہو رہا ہے۔ لیکن جتنا ہی خوف زدہ کرتا ہے، جتنا ہی لوگوں کی سرگرمیوں کو، کاروباری سرگرمیوں کو محدود کر دیتا ہے، اس لحاظ سے یہ بہت ہی تجارت کش ایلیمنٹ ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے اقدام کرنا چاہیے۔ سیف سٹی ان سیف سٹی بن گیا ہے اور یہ شہر رفتہ رفتہ جرائم پیشہ عناصر کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہونا چاہیے۔ رینجز پولیس کا اشتراک ہو تو ماضی کی طرح اسے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ جی بالکل، ہماری بات ہوئی تاجر رہنما سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ سندھ پولیس کے سربراہ اور آج جو سندھ حکومت ہے، ان کے ارباب اختیار کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو کاروباری آزاد و تاجر پیشہ طبقہ ہے وہ اطمینان سے اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکے۔ جی، سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کرتے ہوئے کہا سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے، 20 اپریل کو ویلیو ڈیٹ پر $1 ارب موصول ہوئے۔ سعودی عرب سے موصول رقم $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا سعودی حکومت کی جانب سے $3 ارب کی سپورٹ اگلے ہفتے تک ہمیں مل جائے گی۔ $5 ارب کے ڈپازٹ کی سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ سالانہ رول اوور کے بجائے اس کی میچیورٹی 2028 تک ہو جائے گی۔ موبائل فون جو سہولت بھی ہے اور ضرورت بھی، مگر اس کا حد سے زیادہ استعمال نئی نسل کی صحت پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں اور نوجوانوں میں منفی اثرات پیدا کر رہا ہے۔ تفصیلات دیکھیے سحر خان کی رپورٹ میں۔
یہ وہ اسکرین ہے جو ہاتھ میں بھی ہے اور ذہن میں بھی بس چکی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ موبائل فون نئی نسل کو آگے لے جا رہا ہے یا خاموشی سے پیچھے دھکیل رہا ہے؟ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موبائل فون سے جڑی رہتی ہے۔ یہ عادت اب صرف تفریح نہیں رہی بلکہ ایک انحصار بنتی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ بچے روتے تھے تو مائیں جھولا وولا دیتی تھی تو بچے چپ ہو جاتے تھے۔ آج کل کیا کرتے ہیں، بچے اگر روتے ہیں تو انہیں موبائل دے دیا جاتا ہے، گیم کھیلتے ہیں، ساری رات گیم کھیلتے ہیں، پھر وہ بچے خراب ہوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں سکتے، اسکول جا نہیں سکتے۔ تعلیم، کھیل اور سماجی سرگرمیاں سب کچھ ایک چھوٹی سی اسکرین کے پیچھے محدود ہوتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا نقصان حقیقی دنیا سے دوری ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ زیادہ موبائل اسکرین یوز کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بچوں کے اندر جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے، انٹریکشن کم ہو رہا ہے بچوں کے اندر، اور جو آنکھوں کی ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ رہی ہے، بچوں کی جو ٹینڈنسی ہے چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی وہ کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف وقت کا ضیاع نہیں بلکہ نیند کی خرابی، آنکھوں کی کمزوری اور سوشل میڈیا پریشر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے جو آگے چل کر سنگین ذہنی دباؤ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وقت پر موبائل کے استعمال میں توازن نہ لایا گیا تو آنے والی نسل صرف ٹیکنالوجی سے جڑی ہوگی مگر حقیقی زندگی سے کٹ چکی ہوگی۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ سندھ حکومت نے گندم خریداری کے نظام میں اہم تبدیلیاں کرتے ہوئے فروغ کی حد فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کر دی، جس کا مقصد کاشتکاروں کو زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا اس فیصلے سے خاص طور پر چھوٹے آباد کاروں کو فائدہ پہنچے گا، بغیر کسی رکاوٹ کے پیداواری سرکاری مراکز پر فروخت کر سکیں گے۔ گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر، خریداری کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن رکھا گیا۔ حکومت کے مطابق خریداری مہم کو تیز کرنے، کم کارکردگی والے اضلاع میں خصوصی اقدامات کی ہدایت جاری تاکہ مقررہ ہدف حاصل کیا جا سکے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ بینک کے ذریعے فیول سبسڈی کے 1 دن کے اندر ادائیگی شفافیت کی مثال ہے، جبکہ اب تک کروڑوں روپے کی ادائیگی حاریوں کو کی جا چکی ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ افسران کو فیلڈ میں متحرک کیا گیا تاکہ کسانوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور حکومت کسان دوست پالیسیوں پر عمل جاری رکھے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک افسوسناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کم از کم 21 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق مسافروں سے بھری ایک بس تیز موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثہ صبح ضلع ادھمپور کے قریب کانوٹ گاؤں کے مقام پر پیش آیا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق 42 نشستوں والی بس میں 60 سے زائد افراد سوار تھے جو رام نگر سے ادھمپور جا رہی تھی۔ بس ایک خطرناک موڑ پر آٹو رکشے سے ٹکرانے کے بعد سڑک سے پھسل گئی اور تقریباً 100 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ ریسکیو حکام کے مطابق 19 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ مزید 2 زخمی اسپتال میں جاں نہ ہو سکے۔ حادثے میں تقریباً 45 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں اور طبی مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ تر حادثات تیز رفتاری، خستہ حال سڑکوں، ناقص گاڑیوں اور لاپرواہ ڈرائیونگ کے باعث پیش آتے ہیں۔ پاکستان کے IT ٹیلی کام شعبے میں عالمی سطح پر نمایاں پیش رفت، جہاں مقامی کمپنیوں کی بیرون ملک توسیع سے ڈیجیٹل سروس سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی کمپنی سپر گلوبل نے افریقہ میں سیٹلائٹ بیسڈ کنیکٹیوٹی سروس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ کمپنی نے تنزانیہ میں پہلا منصوبہ کامیابی سے مکمل کیا جہاں سیٹلائٹ کے ذریعے ہائی کیپیسٹی انٹرنیٹ خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان علاقوں میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے جہاں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر محدود ہے کیونکہ یہ تیز رفتار فوری تعیناتی کے ساتھ قابل اعتماد کنیکٹیوٹی فراہم کرتی ہے۔ کمپنی نے افریقہ میں ICT انفراسٹرکچر، سائبر سیکیورٹی، دیگر ڈیجیٹل سروسز کے شعبوں میں مزید توسیع کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جو خطے میں ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ماہرین کے مطابق سپر گلوبل کی عالمی سطح پر توسیع نہ صرف پاکستان کے IT برآمدات زر مبادلہ میں اضافہ کرے گی بلکہ ملک کی بین الاقوامی ساکھ کو مضبوط بنائے گی۔ یہ پیش رفت پاکستانی IT سیکٹر کے ابھرتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتی ہے اور ڈیجیٹل معیشت میں ملک کی شمولیت کو مستحکم بناتی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ بھارت میں مبینہ جعلی ویزا مافیا اور بیرون ملک غیر قانونی امیگریشن کے مسائل نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی ہے جس کے باعث بھارتی نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں پڑنے لگا ہے۔ مختلف ممالک نے مجرمانہ سرگرمیوں اور غیر قانونی قیام میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ بھارتی اخبار دی نیو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں امیگریشن قوانین میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد تقریباً 9,000 بھارتی پناہ گزینوں کو ملک بدری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیڈین امیگریشن حکام نے مجموعی طور پر 30,000
4 افراد کو اسائلم کے لیے نااہل قرار دیا ہے، جن میں بڑی تعداد بھارتی شہریوں کی ہے۔ مزید یہ کہا کہ حکام نے بعض افراد کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت بھی جاری کی، جبکہ وہ بھارتی شہری بھی متاثر ہوں گے جو ویزا ختم ہونے کے بعد کینیڈا میں پناہ کے خواہاں ہیں۔ ماہرین کے مطابق بیرون ملک بعض بھارتی نیٹ ورکس غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف ممالک سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال نریندر مودی حکومت کی شائننگ انڈیا کے دعووں کے برعکس ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے، جہاں نوجوانوں کو روزگار اور بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک مشکلات کا سامنا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 4 مختلف کارروائیوں میں خاتون سمیت 5 ملزمان گرفتار کر لیے۔ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 115 کلو گرام منشیات برآمد، مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب ایک گاڑی سے چرس برآمد ہوئی، 2 افراد گرفتار۔ اسی طرح زیارت کے قریب ایک گاڑی سے افیون برآمد۔ نوکنڈی کے قریب ایک اور کارروائی میں 105 کلو گرام افیون پکڑی گئی۔ ANF کے مطابق تمام کارروائیاں انسداد منشیات ایکٹ کے تحت کی گئیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، تحقیقات جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور سماجی انصاف اور خود کفیل پاکستان کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اقبال کی فکر ایک منصفانہ، انسان دوست اور مستحکم نظام کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کی جانب سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال مسلمانان برصغیر کے محسن اور عظیم فکری رہنما تھے۔ اقبال نے خودی، عمل، ایمان اور فکری آزادی کا پیغام دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار نے محکوم قوم کو بیداری اور خود مختاری دی۔ آج علامہ اقبال کا پیغام ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ علامہ اقبال نے محبت، اخوت اور بیداری ملت کو مقصد حیات قرار دیا۔ علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں اتحاد اور علم ہمارا مستقبل ہے۔ پاکستانی رنرز نے بوسٹن میراتھن 2026 میں نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 13 رنرز نے پیر کو ہونے والی دنیا کی باوقار ترین میراتھنز میں ایک کامیابی سے مکمل کیا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد امجد علی، جو ایک پولیس کانسٹیبل ہیں، پاکستانی شرکا میں سب سے آگے رہے۔ انہوں نے 2 گھنٹے 42 منٹ میں ریس مکمل کر کے اس سال تیز ترین پاکستانی رنر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ امریکہ میں مقیم سید حمزہ نے 2 گھنٹے 51 منٹ 6 سیکنڈ کے ساتھ دوسری، جبکہ نزار نیانی نے 3 گھنٹے 1 منٹ 44 سیکنڈ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سری لنکا کے داسن شناکا کو پاکستان سپر لیگ 12 کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ پی سی بی نے سری لنکن کرکٹر پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی۔ لاہور قلندرز کے داسن شانکا نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ داسن شناکا کی PSL کے دستبرداری قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ PSL کی ساکھ اور معیار برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ فیصلے پر افسوس ہوا، پاکستانی شائقین سے معذرت خواہ ہوں۔ سری لنکن کرکٹر داسن شناکا نے PCB اور کرکٹر شائقین سے معافی مانگ لی ہے۔ شہر قائد اس وقت شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہے۔ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا مزید اضافے کا امکان ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ۔ شہر قائد میں اس وقت موسم گرم اور مرطوب ہے، جہاں درجہ حرارت تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کے باعث گرمی کی شدت معمول سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ آسمان پر ہلکے بادل اور بعض علاقوں میں ہلکی ہوا بھی موجود ہے۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں مزید اضافہ دیکھا گیا، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں، خاص طور پر کھلے مقامات پر کام کرنے والے افراد اور ٹریفک میں موجود شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس موسم میں پانی کا زیادہ استعمال اور دھوپ سے بچاؤ نہایت ضروری ہے۔ بچوں اور بزرگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے پیش نظر حکومت کو فوری طور پر عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پانی، بجلی اور عوامی سہولیات کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ روزمرہ زندگی متاثر نہ ہو۔ مجموعی طور پر کراچی میں موسم گرم، مرطوب اور قدرے ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو احتیاط اور بہتر سہولیات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔